अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी दुनिया हसन निसार के साथ। मैं हूं आयशा खालिद। हसन साहब, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और पहली ईमेल शामिल करेंगे सना की, स्वीडन से हैं। पूछना चाहती हैं आपसे कि ट्रस्ट के बारे में बताएं, ये क्या होता है? बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ा दिलचस्प सवाल है। कहते हैं कि लव ऑल, ट्रस्ट ऑफ यू, मोहब्बत सबसे करो, भरोसा बहुत कम लोगों पे ज़िंदगी में करना चाहिए। फिर एक और बड़ा खूबसूरत सेइंग है कि ट्रस्ट इन गॉड एंड कीप योर पाउडर ड्राई। ये नवाब सराजुद्दौला जैसी हरकत नहीं करनी चाहिए। मतलब ये है कि अल्लाह पे भरोसे का ये मतलब नहीं है कि तुम अपना बारूद गीला कर लो, उसको ड्राई रखो। जो तवक्कुल का कॉन्सेप्ट है, एक बार एक आदमी इस तरह फिर रहा था मदीना में, तो फरमाया भाई तुम किधर, तुम्हारी भेड़ बकरियां किधर, तुम किधर कर रहे हो? तो उसने कहा हुजूर मैं तो अपनी भेड़ बकरियों को अल्लाह तवक्कुल छोड़ आया हूँ सही जंगल में। तो फरमाया कि बेवकूफ, वहां भेड़िए भी अल्लाह तवक्कुल ही फिर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हुक्म ये है कि अपना जो किला मजबूती से गाड़ के मजबूत रिलायबल रस्सी के साथ जानवर को बांध के फिर अल्लाह के सुपुर्द करो। एक और बात है कि ट्रेन जब टनल में, सुरंग में दाखिल होती है तो अंधेरा छा जाता है, लेकिन तब भी आप पुरसुकून रहते हो, अपना टिकट नहीं फाड़ते, ट्रेन से जंप आउट करने का नहीं सोचते, बिकॉज यू हैव ट्रस्ट। आपको फेथ होता है इंजीनियर पे, अपनी रेलवे पे, उसके इंजन पे, कि ये सुरंग का जो टेम्पररी फेज है अंधेरे का, इससे अच्छा। एक और बड़ा खूबसूरत है इसमें कि अगर आप खुद पे भरोसा करते हो तो आप अक्ले कुल नहीं हो। अपने आप पे भरोसा अच्छी बात है, लेकिन बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल आप तो अक्ले कुल नहीं हो। अपने आप पे भरोसा करोगे मार खा जाओगे, दोस्तों पे भरोसा करोगे वो शायद छोड़ जाएं तुम्हें, अपनी दौलत पे भरोसा करोगे वो छिन सकती है, वो ज़ाया हो सकती है, सेहत पे भरोसा करोगे बीमार पड़ सकते हो, अपनी साख पे भरोसा करोगे तो आपको बदनाम किया जा सकता है, आपके खिलाफ कैंपेन चलाई जा सकती है, आपकी साख खराब की जा सकती। सिर्फ अल्लाह पे भरोसा, ट्रस्ट इन गॉड, वो एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कभी लेट डाउन नहीं होने देती। एक और बात है कि ये बेसिकली एक यूनानी कहावत है, ग्रीक प्रॉवर्ब है, कि जो भरोसा नहीं करता आम तौर पे, उस पर भरोसा मत करो, वो खुद भरोसे के काबिल नहीं है। सो ट्रस्ट बड़ी खूबसूरत चीज़ है, लेकिन इसको बहुत सोच समझ के इसको इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि ख़तरनाक भी हो सकता है। अगली ईमेल वरुण सिहाग की है, मुंबई भारत से। कहते हैं मैंने आपकी नात को सुना और बहुत तारीफ भी की है आपकी नात की। साथ ही उन्होंने एक सवाल किया, कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान का नाम अचानक ऐसे ही आपके सामने लिया जाए तो पहली सोच क्या आती है? जुदाई। जुदाई। और इसमें मुझे अदीम मरहूम का एक बड़ा खूबसूरत शेर याद आता है, उसने मांगा भी तो क्या हमसे जुदाई मांगी, उसने मांगा भी तो क्या हमसे जुदाई मांगी, एक हम थे हमें इनकार न करना आया। लगभग इतने ही करोड़, जितने 18-19 करोड़ हम कहते हैं, इतने मुसलमान वहाँ, कई घराने टूट गए, कई कई टुकड़ों में तकसीम हो गए। मैं हिंदुस्तान में बहुत एक्सपीरियंस मुझे रहा, पाकिस्तान के कुछ लोग वहाँ से मिले, कुछ लोगों ने वहाँ अपनी यहाँ बेटियाँ ब्याईं, विडो किसी वजह से बेटी हो गई, बाप ने वापस बुला ली। अब आदमी का एक ही एक बेटा था जो कत्ल हुआ, पोते समेत बहू चली गई क्योंकि वो तो विडो थी, भाई वापस नहीं भेज रहा, और बेटे की एक ही निशानी फिर हिंदुस्तान। ये बड़े दुख की, फिर जो हज़ारों साल इकट्ठे रहे। बहरहाल एक नात की पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत ही खूबसूरत दिलो दिमाग वाले बंदे का काम है कि वो खुद मुसलमान नहीं है, लेकिन आका की शान में कही गई नात उनको पसंद आई। इसका मतलब है वो बहुत रोशन दिमाग साहब हैं। क्या नाम बताया आपने? वरुण सिहाग। वरुण साहब, अगर हम प्रोनाउंस ठीक कर रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम हो गया ना आप हमें, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर वही बात के हिंदुस्तान का लफ्ज़ आते ही मेरे जहन में, कि मैंने अभी नहीं कहा, जुदाई। सही। अगली ईमेल इसरार हनीफ की है, कराची से। आपसे पूछना चाहते हैं कि नवाज शरीफ के दौरे सिंध को आप कैसे देखते हैं? यार मुझे दौरे शौरे तो, मुझे नवाज शरीफ मुझे क्या कैसे देखता हूँ, भाग दौड़ कर रहे हैं बेचारे, हाथ पार हर बंदा ही मार रहा है, जरदारी साहब भी शुरू हो रहे हैं,
عمران بھی اپنی کیمپین کرے گا. ظاہر ہے انہوں نے ووٹ شوٹ سمیٹنے ہیں, جو جھوٹ سچ انہوں نے بولنا ہے, جو کرتے رہیں پہلے کریں گے, بھاگیں گے, یہ ٹھیک ہے, یہ ان کی روٹی روزی ہے. کروڑوں ڈالر بناتے ہیں اس سے, شان و شوکت, تم تراک, سڑکیں روک, یہ وہ جو گند ڈالتے ہیں اس کے لیے بھاگیں گے. مجھے ساری صورتحال میں پچھلے دنوں یہ نواز شریف صاحب کی کیمپین کے حوالے سے مجھے دو چیزوں کو دیکھ کے عبرت, حالانکہ میرا کوئی تعلق نہیں ان میں سے کسی کے ساتھ. مصطفیٰ گھر صاحب کے ساتھ میری 2-4 ملاقاتیں ہیں زندگی میں, ممتاز بھٹو کے ساتھ میں نہیں ان کو جانتا, لیکن ان دو بزرگوں کو دیکھ کے, ان کی قسم پرسی دیکھ کے, جو آدمی نون اینٹی تھا جب مصطفیٰ کھر, ممتاز بھٹو, ٹیلنٹڈ کزن, مصطفیٰ کھر شیر پنجاب, کیا بھٹو کا جانشین, لک ایٹ دا لیول. تو جو آدمی اس میں نان اینٹی تھا, جس کو حیثیت ہی نہیں تھی, اور وہ فلوک کے ذریعے چلتے چلتے یہاں تک آئی کین سی, آئی کین فور سی, میرا ویژن بتاتا ہے مجھے, یہ فیڈ آؤٹ ہو جائیں گے یہ بھی. لیکن آج ہاتھ باندھ کے جس طرح مصطفیٰ کھر اور ممتاز بھٹو سیاسی یتیموں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں ان کے ارد گرد, اس سے مجھے نا سچی بات ہے دکھ بھی ہوتا ہے اور عبرت بھی اس میں دیکھی جا سکتی ہے. کل کی بات ہے, ممتاز بھٹو, دی ممتاز بھٹو, ٹیلنٹڈ کزن, یہ شیر پنجاب, کیا ہے یہ, انہیں چاہیے کہ باعزت طریقے سے ریٹائر ہو کے اپنے چلیں کو, اپنے کو اور کسی کو آگے کر دیں, خود تو کم از کم اس ذلت سے باوقار طریقے سے ہار جانا بے وقار طریقے سے گھسٹتے رہنے سے کروڑ گنا بہتر ہے. حسن صاحب اور بھی انٹرسٹنگ کوئسچنز کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے, فی الحال ایک بریک لیتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام میری دنیا حسن نثار کے ساتھ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب پروگرام میں بات کرتے ہیں حسن صاحب. اگلی ای میل ثانیہ اشرف کی ہے اٹلی سے. کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے جاتے جاتے ہی صحیح لیکن ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ کر لیا اور گوادر پورٹ کا انتظام بھی چین کے حوالے کیا گیا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان دونوں بڑوں اچھا دیکھیں, ہمارے پروگرام کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ اتنا مختصر ہوتا ہے, اس کی میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. بڑی زبردست ریپرکشنز گوادر, اٹس ناٹ اے جوک. لوگوں کے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ کہتے ہیں نا محاورہ ہے نا کہ فلاں کو 7 خون معاف, میں پاکستان پیپلز پارٹی کو 7,000 خون معاف کرتا ہوں. یہ ان کے 2 اتنے بڑے کام ہیں. یہ کوئی پیلی ٹیکسی نہیں ہے, نیلی ٹیکسی, یہ کام ہیں. یہ وہ فیصلے ہوتے ہیں جو قوموں کی تقدیر پہ اثر انداز ہوتے ہیں. یہ سستی روٹی, مستی روٹی, جنگلے منگلے, یہ نہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. میں نے پہلے بھی کہا نا, ٹیکسیاں آئیں ادھر چلی گئیں. یہ جو ایران کے ساتھ اور جو انہوں نے وہ گوادر والا فیصلہ, یہ اتنے ان کے اور فیصلے بڑے زبردست ہیں, لیکن وہ بازاری قسم کے نہیں ہیں. ترمیمیں جو لے کے آئے ہیں, جو انہوں نے بحال کیا آئین کو, اس کی شکل اوریجنل شکل کے قریب ترین لے گئے, یہ بہت بڑے. لیکن یہ خاص طور پہ 2 کام پیپلز پارٹی کا پرابلم ہے کہ وہ بیچارے پکلوں پیدل ٹائپ, آئی ڈونٹ نو, چلاکی چلوکی زرداری صاحب, بھائی ان کو میڈیا ویڈیا کی سینس کوئی نہیں ہے, ان کو نہیں پتا. وہ اپنے وٹے بیچ لیتے ہیں. یہ نون لیگ کا کمال ہے, ان سے اپنے ہیرے نہیں بکتے. ٹھیک ہے, اچھا ان کے جو جرائم ہیں پہاڑ جتنے, وہ ان کو پیبلز جتنا کر دیتے ہیں, کنکر. پیپلز پارٹی کا کنکر پہاڑ بن جاتا ہے. یہ بڑے بد نصیب لوگ ہیں. بٹ اینی وے, بات ہو رہی تھی یہ جو ایران کے ساتھ گیس کا, یہ بالکل ایک ساورن اسٹیٹ, جو ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے, ہماری لوکل ریکوائرمنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہماری کنڈیشنز کے مطابق ہم جو فیصلہ بہتر سمجھ رہے ہیں وہ ہم کریں گے. اس پہ سٹینڈ لینا ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کو اس پہ جتنا کریڈٹ دیا جائے وہ کم ظرفی ہوگی اگر کوئی نہیں کرتا. یہ بھی ایک نئی روایت ہے جس کا آغاز ہوا ہے, تو ماشاءاللہ بڑی اچھی خبر ہے قوم کے لیے. مدثر عباس ہیں اٹلی سے, آپ سے جاننا چاہتے ہیں سکس سینس کے حوالے سے بتائیں, اس کا تعلق سوچ سے ہوتا ہے, خواب سے ہوتا ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, سوچ خواب نہیں, سکس سینس جو ہے یہ میں نے پہلے بھی شاید ایک دفعہ, پتہ نہیں ہے کس فورم پہ, مجھے یاد نہیں ہے, کسی کالم میں نے پہلے بھی ایک بار ایکسپلین کیا تھا کہ انسان کے اندر جو 5 سینسز ہوتی ہیں, سونگنا, چکھنا, فیل کرنا وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. یہ 5 سینسز جب بہت ریفائن ہو کے, فائن ٹیون ہو کے اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچتی ہیں, 5 بنیادی حسیات
جو ہر نارمل آدمی کو اللہ پاک نے عطا کی ہیں. یہ پانچوں جب بہت اعلیٰ طریقے سے بہت ہی فائن ٹیوننگ کے بعد جب ایک خاص لیول پہ پہنچ کے آپس میں سنکرونائز کرتی ہیں, جیسے آرکسٹرا ہوتا ہے, نہیں کہ 50 وائلن والے بیٹھے, کوئی ڈرم لے کے بیٹھا ہے, کوئی تبلا لے کے, کوئی ہارمونیم لے کے, ڈفرینٹ ہو اور وہ ایک گیت. اسی طرح جب یہ 5 سینسز آپس میں سنکرونائز کرتی ہیں تو چھٹی سینس ان کے ملاپ سے پیدا ہوتی, 6 سینس جسے ہم کہتے ہیں. لیکن یہ اس کے لیے تھوڑی تپسیا کی ضرورت ہے, تھوڑا کانسنٹریشن سپین کو, تھوڑا عام زندگی میں عام رویوں سے تھوڑا ہٹ کے آدمی اگر زندگی کو دیکھے اور مختلف طریقے سے گزارے, یہ ناپاکیوں میں الجھ کے, غلاظتوں میں الجھ کے یہ نہیں آپ اچیو کر سکتے. اگر آپ ایک صاف ستھری خوبصورت اسٹریٹ زندگی گزاریں تو 5 حسیات جو ہیں آپ کی 5 سینسز وہ ڈیولپ ہو کے آپس میں ملتی ہیں تو چھٹی سینس, چھٹی حس پیدا ہوتی ہے. کچھ اور بھی ای میلز پروگرام میں شامل کرنا باقی ہے, لیکن فی الحال وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا. بریک سے واپسی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ذکر کریں گے حسن صاحب اگلی ای میل احمد کی ہے گجرانوالہ سے. انہوں نے شکوہ کیا پنجاب حکومت سے کہ لاہور میں تو میٹرو بس سروس شروع ہو گئی, اب پنجاب حکومت والے کہہ رہے ہیں کہ ہم جب اگلی بار آئیں گے تو کراچی میں بھی اور دیگر اضلاع میں بھی دیں گے. خدا کا واسطہ کیوں برباد کرنا ہے ان صاحب کو. کیا نام لیا آپ نے؟ احمد صاحب. کوئی خدا کا خوف کریں, یہ نحوست آپ نے کیوں اپنے شہر میں لے کے جانی, یہ بربادی ہے. میرے پاس تھوڑا ڈیٹا ہے, میں کہوں تو آپ کو پڑھ دوں گا اگر ٹائم ہے. یہ جنگلہ بس 27 کلومیٹر لمبی, خرچ 70, غلط کہہ رہے ہیں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں. اس کے درمیان کا فگر لے آؤ تو لگ بھگ تقریباً 1 ارب سوا ارب روپیہ فی کلومیٹر. خدا کا خوف کرو یار. آگے چلو, 27 کلومیٹر روڈ پہ 27 سٹاپ, ہر سٹاپ پہ 2 منٹ بھی کھڑی ہو تو 54 منٹ بنتے ہیں, صرف 2 منٹ. اتنی سواریوں نے اترنا ہے, چڑھنا ہے, ان میں بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, کم سے کم 2 منٹ, معذور بھی ہیں, کم از کم 2 منٹ. تو یہ ٹوٹل 54 منٹ لگتے ہیں. یہ لوگوں کو کیا جانور سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ فاصلہ 55 منٹ میں طے ہو جائے گا. کوئی شرم حیا ہی نہیں. اتنے ننگے جھوٹ گھر بیٹھ کے کیلکولیٹ کر لے کوئی آدمی. یہ کانٹرڈکشن ہے نا. 27 سٹاپس 2 منٹ, تم کہہ رہے ہو اچھا گپ. اچھا 27 کلومیٹر کا ٹریک کا کرایہ 20 روپے. براک کمپنی کو حکومت پنجاب فی کلومیٹر 360 روپے رینٹ ادا کرے گی, جو کہ 27 کلومیٹر 19,440 روپے 2 طرفہ بنتا ہے. اگر ہم فرض کر لیں کہ ایک بس میں 100 مسافر موجود ہیں تو حکومت پنجاب کو 2 طرفہ کرایہ کی مد میں جو حاصل ہوگا وہ صرف 4,000 روپے ہوگا. باقی 15,440 روپے یہ لوگوں کی جیبیں کاٹ کے دینے. ہر پروگرام میں سبسڈی. یہ بالکل ایک بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہے. اچھا پھر ایک اور بات ہے, اشتہار تھا پچھلے دنوں کے, جی اتنی تعداد ہو چکی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر حساب کریں تو 1,10,000 مسافروں کو منزل پہ پہنچانے کے لیے 1100 چکر لگتے ہیں. 20 روپے ٹکٹ کے حساب سے حکومت پنجاب کو 1100 چکروں میں 44 لاکھ روپے کی آمدن. اگر ہم 1100 چکروں کو 19,440 روپے ضرب دیں تو اس حساب سے 2,13,84,000 روپے روزانہ حکومت پنجاب البراک کمپنی کو دے گی, جبکہ اس میں 27 سٹاپس کے نہ سٹاف کا, نہ دیگر خرچہ, نہ برکیزی نے, نہ انہوں نے وہ جو جنریٹرز, کوئی خرچ شامل نہیں ہے. اچھا ایک بات اور بتاؤں, یہ اتنا بڑا ظلم ہے لوگوں کے ساتھ. یہ جو ارد گرد رہنے والے فیروز پور روڈ پہ, جہاں جس کا 500 پیٹرول, میں ماڈل ٹاؤن کی بات کرتا ہوں جہاں میں 40 سال رہا ہوں, 35 سال رہا ہوں, جس کا وہاں سے لبرٹی تک 500 کرایہ تھا, پیٹرول کا خرچ تھا, وہ 800 ہو گیا. چونکہ اب آپ جاتے ہو جاہلوں کی طرح کہاں, FC کالج, وہاں سے یو ٹرن لے کے پھر واپس کلمہ چوک, دین اگین یو ٹیک اے لیفٹ. ہے نا, خدا کا واسطہ اتنا بیوقوف لوگوں کو بنانا. اچھا پھر کہ جی وہ جو میر اسلم نے جو خیرات میں جو دینی تھیں 100 پرانی بسیں, وہ کدھر ہیں؟ جو نئی ڈائیو جنگلہ بس کے لیے وہ کہاں ہیں؟ اچھا ابھی تک 45 بسز, تمام سبسڈی کے علاوہ 1.5 ارب روپے سالانہ کرایہ دینا بھی منظور کیا ہے. ان بسوں کی عمر جو ہے ٹیکنیکلی میں زیادہ ہی بتا رہا ہوں, شاید 10 سال ہے. ان 10 سالوں میں بسوں کے کرایہ کی مد میں البراک کمپنی کو 15 ارب روپے حکومت پنجاب کے. یہ استروں کی مالا ڈال دی ہے انہوں نے.
یہ باقی شہر والے سوچیں. اچھا پھر 27 بس سٹاپوں کا عملہ، برقی زینوں کا خرچہ، میٹرو پولیس کی تنخواہیں، جنگلہ بس سروس کے ٹریک کی صفائی کے اخراجات، اس سارے رولے میں شامل نہیں ہیں. کہ تھکا ہے بہت بڑا. جنگلہ بس سروس کے افتتاح والے دن 35 غیر ملکی وفود اور ہزاروں لوگوں کے سامنے یہ خادم صاحب فرماتے ہیں 30 ارب روپے جو 27 کلومیٹر اس پہ لگا وہ 4.5 سال میں جنگلہ بس سروس کما کے پورا کر دے گی. اب اندازہ لگاؤ ایک ہیویلی سبسڈائزڈ منصوبہ اتنی خطیر رقم کیسے ادا کرے گا. اچھا پھر جیل کے اوپر سے گزرتی ہے وہ اتنا بڑا سیکیورٹی کمپرومائز، پوری جیل اڑا دے کوئی. پھر ایک ٹرن اس ٹریک میں ایسا ہے، میں اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، رتی برابر لاپرواہی، بس نہیں رکتی وہاں. وہ موڑ سیدھی سڑک پہ اس طرح کا کوئی جاہلی بنائے گا، اس طرح کا موڑ جو ماشاءاللہ پل پہ بنا ہوا ہے. یہ جو سفر کرتے ہوں گے ان کو اندازہ ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں. پھر جنرل ہاسپٹل نیورو سرجری کا واحد غریب آدمی کا آسرا ہے، واحد. انہوں نے تھوک کے حساب سے اس کے فاصلے میں اضافہ کر دیا. اٹ از اے کرس. میں اس کو ایم ہی نہیں ریپڈ لکھتا، میں ان چیزوں کو انجوائے کرنے والا اپریشیٹ کر. اندازہ لگا انہوں نے کچن گارڈننگ کی پنجاب گورنمنٹ نے، میں نے اتنی تعریف کی اس کی یار بڑا خوبصورت منصوبہ. لیکن ہمارے یہاں بھی لوگوں کو سنسنی خیزی ڈرامہ پسند ہے. کسی نے اس ملک میں اس صوبے میں دھیان نہیں دیا کہ یہ چیف منسٹر بڑا اعلیٰ کام فلوٹ کیا ہے. کچن گارڈننگ کہ اپنے گھر کے گملوں میں اور ٹائرز میں خالی کریٹس میں سبزیاں اگاؤ، تمہیں پاکیزہ صاف سبزی ملے گی، تمہارے کچن کا خرچہ کم ہوگا، دیکھنے میں خوبصورت لگے گی، کوئی پرواہ نہیں. چونکہ اس پہ اتنا زور نہیں لگایا، چونکہ اس کے ذریعے ووٹ نہیں ملنا. یہ جو ہیں یہ ناک سے آگے دیکھنے کے قابل نہیں ہیں. ان سے جان نہ چھٹی تو جان کنی کا عالم طاری ہوگا. تم دیکھنا یہاں کیسی تباہی مچتی ہے. ان میں سے کوئی واپس آ گیا اگر تو کہانی ختم سمجھو. میٹرو بس سے متعلق تمام حقائق جو ہیں آپ نے پیش کیے ہیں. اب ہمیں شعر بھی سنا دیں. دیکھو میرا ایک پرانا شعر ہے اور یہ زندگی کی ایک بہت بڑی سچائی ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ویسے ویسے زخم بھی بھرتا جائے گا. انسانی نفسیات ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے فیڈ بیک سے ضرور اپڈیٹ کرتے رہیے میری دنیا @duniatv.tv پر. اس کے علاوہ اپنا میسج ہم تک پہنچانے کے لیے MT لکھ کر اسپیس دیجیے، مکمل نام اور پتے کے ساتھ اپنا میسج 3031 پر سینڈ کر دیجیے. آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.